हाय, मैं हूं नज़म अलवी और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर आज हर आदमी अपने दिल की बात कह देता है। और आज भी हम एक बात नहीं कहने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि भाई 2050 में जो है हमारा वज़ीर आज़म जो है हो सकता है भाई चाइना से हो हर चीज़। तो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं करें? जब जूते जूते इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो जूते खाने के लिए भी तो चाइना का ही बंदा हमें चाहिए होगा, क्योंकि इंसाफ जो है वो हमें चाइना से ही मिल सकता है, भाई अपने मुल्क में नहीं मिल सकता। क्योंकि जो बेईमान होता है वो बैग उठा के और हंसता खेलता बीमारी का बहाना बना के कूदता फानता जहाज़ में बैठ के और चाली चपलन की तरह अपने इंग्लैंड में जाकर उतर जाता है, और वहाँ पे बाईपास कराने के बाद ऐसे मज़े से भाग के आके जो है गाड़ी में बैठता है। ऐसा लगता है कि बाईपास के बजाय हो सकता है कि जन्नत से बाईपास बजाए जो जो सारे पार्ट जो है वो नए किस्म के लग गए हैं। ये वजह है। वैसे हमारे लोग जो है इंग्लैंड क्यों जाते इलाज कराने? उसकी वजह ये कि हमारे मुल्क में भाई हर चीज़ तो चाइना की लग रही है। तो भाई दिल फेफड़े गुर्दे भी चाइना के लगते हैं, तो इस वजह से चाइना का माल ज़्यादा अरसे नहीं चलता, तो ये लोग जो है बेचारे वहाँ चले जाते हैं। अपनी बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए भी इंग्लैंड ही चले जाते हैं। ज़ाहिर बात है वहाँ पे बैटरी अच्छी चार्ज होती है। और आजकल टेस्ला कार है, उसकी बैटरी जो है दुनिया की सबसे बेस्ट कहलाती है, इसलिए कि टेस्ला कार में जो बैटरी है वो 500 किलोमीटर आपकी गाड़ी को चलाती है एक बार चार्ज करने पर। इसका मतलब है कि हफ्ते में एक बार चार्ज करना पड़ती है। वो गाड़ी हमारे यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो गाड़ी आ गई तो पेट्रोल कौन खरीदेगा? और पेट्रोल पे ही तो सारा चोर बाजारी होती है, हर आदमी को हिस्सा जाता है, इसलिए सब खामोश बैठे रहते हैं। असल लोग जो सज़ा देने वाले हैं, आप उनको हिस्सा दे दो, आपको वो सज़ा ही नहीं देंगे। और हिस्से की सियासत है। जैसे कि शब बारात में हम सबके घर पे हिस्सा देते हैं, मैं भी रहता था, मेरे घर पे भी लोग हिस्सा देते थे, लेकिन मैं अकेला रहता था। ज़ाहिर बात है मैं कुछ बनाता ही बनाता नहीं था, तो जिन लोगों के यहाँ से हिस्सा आता था वो मैं हिस्सा उठा के किसी और के घर में भेज देता था, ताकि ज़ाहिर बात है बराबर रह के भाई मैं भी भेज रहा हूँ। तो लोगों के यहाँ से आता रहता है मेरे यहाँ, मैं दूसरों के यहाँ हिस्सा भेज देता था। जैसे कहीं से जलेबी आई तो दूसरे के यहाँ जलेबी भेज दी, दूसरे के यहाँ से गाजर का हलवा आया तो मैंने आफ्ताब भाई के गाजर का हलवा भेज दिया। आफ्ताब भाई के यहाँ से सूजी का हलवा आया है तो काजी साहब के यहाँ मैंने भेज दिया। काजी साहब के यहाँ से जो है मेरे यहाँ अगर रसगुल्ले आए तो मैंने रफ़ीक साहब के घर भेज दिया। इसी तरह रफ़ीक साहब के यहाँ से जो आया तसद्दुक़ साहब के यहाँ भेज दिया। इसी तरह आफ्ताब साहब ने फ़ोन किया, कहने लगा यार कम अज़ कम देख के तो भेजा करो, इस दफ़ा तुमने गलती से मेरे यहाँ का हिस्सा मेरे यहाँ ही भेज दिया। तब ये बात खुली कि भाई जो है नजम साहब जो हैं ये क्या हरकतें कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है लोग, लेकिन लोगों को तो भी सोचना चाहिए भाई नजम साहब के यहाँ कोई हलवा पूरी बनाने वाला तो नहीं है। दूसरों के यहाँ आता है, मैं तीसरे के यहाँ भेज देता हूँ। सबसे अच्छा तरीका भेजना भी ज़रूरी है, और भेजता भी मजबूरी थी मेरी। उसकी वजह यह है कि अगर मैं किसी के यहाँ कुछ ना भेजूँगा तो वो अगली दफ़ा मेरे यहाँ कुछ नहीं भेजेंगे, तो मुझे मज़े मज़े के हलवे और ये शब बारात को, ये मुहर्रम में खाने को चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए नजम ये हरकतें किया करता था। ये हरकतें करते करते अब ये काफ़ी वक्त गुजर गया, अब मैं खुद आ गया हूँ, बाहर निकल आया हूँ। और बाहर आके जो है आज मैं आपके सामने वीडियो के सामने बैठा हूँ, और जो सच बात है मैं यही कह रहा हूँ कि भाई तब्दीली आई रही, तब्दीली आई रही। यानी 1980 में एक बार तब्दीली आई थी जब मैं बाहर आ गया था। अब आजकल जो है 2019 और 2020 में इमरान खान साहब तब्दीली लाए हैं, और माशाल्लाह से ऐसी तब्दीली आई है कि कोरोना वायरस भी साथ में आ गया है। वैसे ये भी तब्दीली है, सब लोग घर में बैठे हैं और दूर दूर हैं। ज़ाहिर बात है इस वजह से दूर दूर हैं, क्योंकि कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस ने जो है बड़ी भाई बड़ी हमारे अस्पतालों में जो है हमारे डॉक्टरों की बड़ी चांदी की है। भाई ऐसे ऐसे अपने जिन लोगों से एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई हम तुम्हारी दवा लिखा करेंगे, उनकी कंपनियां बहुत चल रही हैं। ज़ाहिर बात है आजकल दवा जो डॉक्टर लिखता है उस दवा में 15% जो है कमीशन मिलता है, ऐसा कि सुना गया है। और किससे सुना है ये तो मैं नहीं बता रहा, कि मैंने महबूब मुबशिर लुक़मान से भी अच्छी अच्छी बातें सुनी है। वैसे इस वक्त जो मेरे पसंदीदा जो है, बहुत ही पसंदीदा जो मेरे एंकर हैं, हसन निसार हैं, और ये मकबूल जान हैं, हारून रशीद हैं, शाहिद मसूद हैं, मुबशिर लुक़मान हैं, इमरान हैं, और कई और दूसरे भी हैं, जैसे साबिर शाकिर हो गए, और इब्राहिम पता नहीं क्या नाम है, पीपल्स पार्टी के हैं। उन बेचारे को कोरोना वायरस भी हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ठीक हो गए हैं, और वो भी बहुत बेचारे अपने बिस्तर पे लेट के भी प्रोग्राम करते हैं। और ये कि अल्लाह का शुक्र है कि वो घर आ गए हैं। समी इब्राहिम, यस, समी इब्राहिम, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, और बहुत अच्छी बातें करते हैं। और इन सब लोगों से मैं जो कुछ सुनता हूँ सीखता हूँ वो आपके सामने रख देता हूँ, और कुछ अपनी हरकतें भी रख देता हूँ जो कि आपको नागवार ना गुजरे। इससे पहले एडवांस में मैं क्या कहते हैं सॉरी कर लेता हूँ भाई फ्लोत में ही।
تو بات یہ ساری بات یہ ہو رہی تھی تبدیلی. تو تبدیلی تو بھئی آئی ہے، تبدیلی ابھی آئی ہے. تبدیلی 2050 میں بھی آئے گی جب چائنا کے وزیر اعظم کو ہم ووٹ دیں گے اور اس شرط پہ دیں گے کہ بھائی اس دفعہ ضرور ان لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکا دینا جو ہماری خواہش ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو رہ رہے ہیں وہ خود پھانسی پہ لٹکنے قابل ہیں. دوسروں کو کیا لٹکائیں گے بھائی؟ دوسروں کو کیسے لٹکائیں گے؟ یا پھر یہ کہ 2050 سے پہلے کوئی ایسا آدمی اٹھے جو ہمارے ملک میں اسلامی قانون لے آئے اور اسلامی سزائیں ہوں اور ہمارا ملک خوشحال ہو جائے. کیونکہ ہمارا ملک جب ہی خوشحال ہوگا جب ہمارے یہاں سزائیں اچھی ہوں گی. کیونکہ ہمارے یہاں آپ نے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ نے ہمارے ججوں کو، وکیلوں کو، سب کو دیکھ ہی لیا ہے. اب ذرا اسلامی قانون کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے بھائی کیا رنگ لاتا ہے. اور رنگ تو ضرور لائے گا بھائی، ظاہری بات ہے جو اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہے. ویسے تو بہت سارے جو ہیں جیسے کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو اب اگر داڑھی ہوگی تو تنکا تو ضرور ہوگا. تو بغیر داڑھی والا پھر مسلمان کوئی چاہیے ہمیں جو کہ کام کرے، کیونکہ داڑھی والے تو اسلام نہیں لا رہے نا. داڑھی والے تو چاند بھی ایک دن میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کراچی میں الگ چاند ہوتا ہے، پشاور میں الگ چاند ہوتا ہے، بس مڈل رہ جاتا ہے. مڈل میں کیپٹل ہے تو کیپٹل کہتا ہے بھائی میں فیصلہ نہیں کر رہا اس معاملے میں، مجھے تو بڑا ڈرتا ہوں بھائی، میں اسلام کے معاملے میں بولوں تو مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تم لوگ خود ہی فیصلہ کر لو کہ کس دن عید منانی ہے، ہم اس دن منا لیں گے بھائی. اس لیے کہ ہم کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز جو ہے اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے امپائر کا، کہ جس کا پلہ بھاری ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو 18ویں ترمیم ہم ختم کر نہیں سکتے. 18ویں ترمیم ہم نے اس لیے کی کہ سارا پیسہ ہم ہی کھا جائیں. یہ ہے ساری بات. اور کھانا پینا تو اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ، اتنی اچھی صحت ہے کہ کیا بات ہے. پاکستان میں میری دیکھیں نا اتنی اچھی صحت ہے کہ میرے بال جو ہے غائب ہوتے جا رہے ہیں. سر کے بال، پہلے بال ہوا کرتے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تبدیلی آئی ہے تو کم از کم مجھ میں بھی تو کچھ تبدیلی آنی چاہیے. تو اس وجہ سے میں نے تبدیلی آنے کی وجہ سے جو ہے میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کر لیا. بہت سارے لوگ خلاف ہیں کہ بھئی اے کی کیتا، بھئی اے کی کیتا، لیکن جو بھی کیتا بہت ہی اچھا کیتا. بھئی پچھلے دنوں ہم گئے تھے اپنے سمر کاٹیج گئے تھے، بڑا مزہ آیا. ہمارے سارے دوست ہنسی مذاق کرتے رہے اور 2 دن گزار کے ہم اپنے اپنے گھروں کو آ گئے. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر جائیں گے. سوچیں گے اس بارے میں، ویسے ابھی نہیں سوچ رہے کہ جائیں گے، اس لیے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کے بعد جائیں گے. خیر ہم یہ بات کر رہے تھے لداخ کی کہ بھئی چائنا نے جو ہے لداخ پہ جو ہے گھس گیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں اور ہم بہت تالیاں بجا رہے ہیں جب بھی کوئی نیا کام کرتا ہے. اور سب سے زیادہ ہمارے اینکر انتظار کر رہے ہیں کہ یار جنگ شروع ہو جائے، کسی طرح جنگ شروع ہو جائے انڈیا پاکستان کی، تاکہ ہمیں بہت زیادہ مواد ملے اور ہم لکھ کے مزے کریں. خوش ہو رہے ہیں تو آپ بھائی خوش ہوں، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر چائنا نے لداخ پہ یا انڈیا کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیا اور انڈیا جو ہے جو کہ نظر آ رہا ہے گھگی بنا ہوا بیٹھا ہے اور منہ چھپا رہا ہے کہ بھئی، بلکہ کبھی کبھی تو یہ تو کہہ دیتا انہی کا حصہ انہوں نے قبضہ کر لیا تو بھئی کیا ہو گیا، اب تو ویسے ہی ان کو دینے والے تھے، اب تو ہر چیز چائنا کی استعمال کرتے ہیں تو بھئی ان کو جو وہ حصہ بھی دے دیں. لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چائنا کسی ملک میں گھستا ہے اور وہ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرتا، یعنی اس کو جو ہے بیک نہیں کرتا، یعنی اس کو جنگ کر کے اس کو بھگاتا نہیں ہے وہاں پہ، تو کل کو وہ اگر ہماری طرف آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اب کیا ہم میں ہمت ہے کہ ہم سی پیک بننے سے انکار کر دیں؟ کیا ہم میں ہمت ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیں کہ اگر چائنا گلگت بلتستان میں آ کے بیٹھ جاتا تو آپ کیا کرتے جب وہ خود کچھ نہیں کر رہا؟ دوست گیا بھاڑ میں، کوئی دوست نہیں ہوتا، صرف انٹرسٹ ہوتا ہے. ملکوں کا میں بات کر رہا ہوں. ہمارے ویسے اس وقت اگر ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں وہ تو معظم عباس سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے دوست ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. لیکن ملکوں کے درمیان جو ہے جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ تو انٹرسٹ کی ہوتی ہیں کہ بھئی تسی تیل دو اسی پانی دے دیں گے، یہ ہوتی ہے. یا آپ جو ہے اپنا بارڈر دیں، بارڈر پہ اس پار جانے دیں اور آپ اس پار آئیں، ہمارے یہاں سے کچھ بھی لیں. صحیح نا؟ ویسے تو ہم سارا کچھ لے ہی چائنا سے رہے آج کل، پہلے امریکہ سے لے رہے تھے، اب چائنا سے لینا شروع کر دیا ہے. لیکن چائنا اور رشیا کے دینے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ڈالر نہیں دیتے، وہ آپ کو ٹیکنالوجی دیتے ہیں جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن آپ اس کے پاس جاتے ہیں جہاں سے ڈالر ملے گا، ڈالر لے کے تو ہم نے بھائی سوئٹزرلینڈ میں واپس رکھ لینے. امریکہ آپ کو ڈالر کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے اسے پتہ ہے جو ہم دیں گے وہ ہمارے ہی آ جائے گا.
واپس، تو اس وجہ سے وہ دے بھی دیتے ہیں۔ سچ بات یہی ہے۔ ایک زمانے میں ہم ایک جگہ کام کرتے تھے، ویڈیو کاٹیج، کام کیا کرتے تھے، بس ویسے ہی دوست احباب تھے، ہنسی مذاق میں جو ہے کچھ ٹائم گزارتے تھے وہاں جا کے۔ ویڈیو کاٹیج تھا ایک، جو کہ فلم میکنگ وغیرہ کرتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہاں پہ وہ ڈرامہ سیریل آتے تھے امریکہ کے، جو پاکستان میں لوگوں کو دیکھنا نصیب نہیں تھے، جیسے ڈیلس ڈائنیسٹی، فیلکون کریسٹ، اور اف ٹمارو کم، اور گلیمر وغیرہ کے سیریل وغیرہ آتے تھے اس زمانے میں، اور کہیں نہیں ملتے تھے پاکستان میں، صرف ان کے یہاں ملتے تھے۔ وہاں ایک صاحب ہوتے تھے، یعنی شیخو بھائی ہوتے تھے ہمارے، شیخو بھائی نام لیں گے فی الحال ہم، اور ان کا نک نیم ہے جس نام سے ہم پکارتے تھے۔ شیخو بھائی تھے، عارف بھائی تھے، عابد بھائی تھے، فرید بھائی تھے، یا کامران ہمارے دوست تھے، شرافت، سالم، بہت سارے ہمارے دوست تھے۔ اور ہمارے ساتھ جو کام کرتے تھے یا ہمارے کلیگ جو تھے، وہ حسین تھے ایک ہے، اور ایک اشفاق تھے۔ تو وہاں پہ اکثر جو ہے وہ سیاسی باتیں وغیرہ ہوتی تھیں، اور احمد دیدات پہ زیادہ ڈسکس ہوتی تھی، احمد دیدات کے بارے میں۔ تو بس اچھی باتیں ہوتی تھیں، بڑا مزہ آتا تھا اسلام کے بارے میں، نئی نئی چیزیں۔ بعد میں تھوڑا سا ٹرنڈ آیا تھا جس کی وجہ سے اسلام پہ جو ہے زیادہ باتیں ہونے لگی تھیں، کیا کہتے ہیں، تو وہاں سے بھی کافی اچھی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ خیر، وہ کراچی میں جگہ تھی، اور تاریخ روڈ پہ تھی ویڈیو کاٹیج کی دکان، اور آج تو نہیں پتہ ہے، نہیں ہے، تقریباً 30 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو 30 سال پہلے جو ہے پاکستان کی حالت یہی تھی کہ 30 سال پہلے اچھا ہوتا تھا، کیونکہ ضیاء الحق تھا، اور ضیاء الحق کا دور جو تھا ہمارے یہاں سب سے اچھا گزرا ہے، کیونکہ مہنگائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے اچھا نہیں تھا، اس لیے کہ ظاہری بات ہے سزائیں وغیرہ مل جاتی تھیں، لوگ مل جایا کرتی تھیں بھائی، تھوڑی بہت سزائیں لوگوں کو مل جایا کرتی تھی۔ آج تو خیر نہیں ملتی نا، آج تو بھائی آپ کے پاس اگر آپ کی جیب میں، یعنی قائد اعظم کے مزار پہ تو لوگ جاتے نہیں آج کل، یعنی یہ بات بھی ہے، میں آپ کو ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی پرائیویٹ چینل پہ یا کسی چینل پہ دیکھا ہے کہ قائد اعظم کے مزار پہ کسی نے حاضری دی؟ پہلے روزانہ یہ خبر آتی تھی، اب نہیں آتی۔ اب قائد اعظم ہماری جیب میں ضرور ہیں، لیکن دل میں کچھ لوگوں کے نہیں ہیں۔ ویسے تو شروع سے ہی نہیں تھے کچھ لوگوں کے، لیکن یہ دل میں نہیں ہے، وہ اپنی اوقات بھول گئے ہیں۔ کم از کم آج تو ریئلائز کر لیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو آج ہندو جو ہیں ان کا کیا حشر کر رہے ہوتے، یعنی پاکستان بننے سے تو ان کی چاندی ہو گئی، کیونکہ جو ہاری تھے وہ آج کے وڈیرے بن گئے، جو ہاری تھے وہ آج کے چودھری بن گئے، اور آج چودھری بننے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اسی تو بھائی پیچھے سے ہی چودھری چلے آ رہے ہیں، جبکہ سچ بات یہ ہے کہ سکھوں کے کھیتوں میں یہ سب کام کرتے تھے جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، جو آج لیڈر بنے ہوئے بڑے بڑے، ان کا ماضی تو یہی ہے کہ کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے، پھر اس کے بعد پاکستان بنا، ان کی چاندی ہو گئی، انہوں نے پاکستان کو خوب لوٹا، دبا کے لوٹا، اور وہ گاڑیاں ہیں اور سب ٹیکس فری ہیں۔ عوام کو ایک چھوٹی سی سوزوکی گاڑی جو ہے 3rd کلاس، جس کی اصل قیمت لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، وہ عوام کو 10 لاکھ کی ملتی ہے، لیکن اسی 10 لاکھ میں ہمارے لیڈروں کو جو گاڑی ملتی ہے وہ مرسیڈیز اور لینڈ کروزر ہوتی ہے، کیونکہ کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے، اور وہ دبئی سے جو ریکنڈیشن گاڑیاں آ جاتی ہیں اور ان کو بانٹ دی جاتی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو ہی بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خاندان ہے، 2-3 خاندان وہ حکومت کر رہے ہیں، اور وہی جو عوام کی کھال اتار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 2050 میں ہو سکتا ہے کہ چائنا کا وزیر اعظم لوگ چن لیں پاکستانی، کیونکہ اپنوں کو تو دیکھ چکے ہوں گے، دیکھ بھی چکے ہوں گے، میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میری اس بات کو یاد ضرور رکھیے گا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے۔ پاکستان لیکن رہے گا، پاکستان تو رہے گا، نام پاکستانی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ڈنڈا کسی اور کا چل رہا ہوگا، اور آپ کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ آپ کے مطلب کی نیوز آیا کریں گے کہ آج فلاں کے چوراہے پہ فلاں لٹکے ہوئے تھے، آج فلاں صاحب فلاں جگہ لٹکے ہوئے تھے، انہوں نے ماضی میں یہ سب کچھ کیا تھا تو ان کو کھمبے سے لٹکایا ہوا تھا، ادھر دوسرا کھمبے سے لٹک رہے ہوں گے، تو یہی ہوگا۔ اور کھمبوں کی بڑی ویلیو ہوا کرے گی اس زمانے میں، کیونکہ الیکٹرکسٹی جو ہے وہ سیٹلائٹ سے ملا کرے گی، اور کھمبے جو پرانے رہ جائیں گے ان میں ہمارے چوروں کو لٹکایا جائے گا، کیونکہ بجلی کے تار وغیرہ نہیں ہوا کریں گے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ کہ بلوٹوتھ وائی فائی کے ذریعے جیسے سگنل ملتے ہیں، اسی طرح سیٹلائٹ سے جو ہے ہمارے یہاں الیکٹرکسٹی وغیرہ بھی آیا کرے گی، اور ڈش اینٹینی کی طرح کوئی ڈیوائس لگی ہوگی جو بجلی کو کیچ کیا کرے گی اور لوگوں کو دیا کرے گی۔ لیکن یہ ہے کہ
یہ میں پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ اگلے 20 سالوں میں الیکٹرکسٹی جو ہے وہ فری ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک پہ آپ اپنی چھت پہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس لگا لیں گے, چھوٹا سا پلانٹ لگا لیں گے, جس سے آپ کو فری ملے گی. سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. میں ہوں نجوان علی اور یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. اوکے, بائے بائے.